अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 28 तक हमारे तफसीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के सबक में सूरह मुल्क और पारा नंबर 29 का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। सूरह मुल्क के आगाज़ में तारुफ़ सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और तारुफ़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं मकाम नुज़ूल के हवाले से। तो ये सूरह मक्की सूरह है और इस सूरह के मज़ामीन को अगर हम बगौर देखें तो मालूम ये पड़ता है कि ज़माने नबूवत के आगाज़ में इस सूरह का नुज़ूल हुआ। वजह क्या है कि ज़माने नुज़ूल के आगाज़ में नाजिल होने वाली सूरतों के अगर मज़ामीन को देखें तो इस सूरह के मज़ामीन उन सूरतों से काफ़ी रिसेंबल करते हैं। अब ये मज़ामीन है क्या? बार बार इंसान को गौर व फ़िक्र की दावत दी गई, बार बार रब्बुल आलमीन की ज़ात की तौहीद और किबरियाई से मुताल्लिक़ दलाइल बड़े मौसर अंदाज़ में पेश किए जा रहे हैं। बेशुमार सवालात उठाकर उनके जवाबात की ज़िम्मेदारी लोगों के फ़हम के, लोगों की अक्ल सलीम के सुपुर्द कर दी गई। तो इब्तदाई दौर में जो मक्की दौर था और इब्तदाई नबूवत के ऐलान नबूवत के बाद के जो ज़माने थे उनमें ये चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दिलाई गई और गौर व फ़िक्र की दावत दी गई कि इंसान अपनी ज़ात पर, इस कायनात पर और इस कायनात में मौजूद अशिया पर गौर व फ़िक्र करे। कुछ सवालात उठाए गए और इंसानी सोच को वेलकम किया गया कि यहाँ पर इंसान अपनी सोच, अपने फ़हम और अपने इदराक को लेकर आए और अंदाज़ा लगाए कि इन चीज़ों का जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारी अपनी ज़ात, मालिक खालिक इनका कौन है, इनको चलाने वाला कौन है, अलबदी कौन है। तो बहरहाल अभी हम इसके मज़ामीन की तरफ चलेंगे और मज़ीद तफसीलात भी पढ़ेंगे। हम मज़ामीन की तफसीलात देखेंगे कि आया मक्की सूरतों के एतबार से इस सूरह को जिस सेट में रखा गया है, इसके मज़ामीन जिन मज़ामीन से रिसेंबल करते हैं, तो उन मज़ामीन में किस चीज़ की तरफ दावत की दी गई है। और इसके बाद बात कर लेते हैं रुकू और आयात की तादाद के हवाले से। तो इस सूरह में 2 रुकू हैं और कुल 30 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह है और 30 आयात पर मुश्तमिल ये सूरत है। और इस सूरत के बहुत से और दीगर नाम भी हैं। अल मुल्क भी इसको कहा जाता है। किस वजह से, इसकी वजह तस्मिया क्या है और सबसे ज़्यादा फ़ेमिलियर ही ये वजह है क्योंकि पहली आयत में तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाली ज़ात है वो कि जिसके हाथों में, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम बादशाही है, तमाम तर सल्तनत है, तमाम तर बादशाहत है। तो अल मुल्क पहली आयत में ही है। इसी मुनासबत से इस सूरह को ये नाम दिया गया और ये मोस्ट फेमिलियर नेम है इस सूरह का। इसके अलावा दीगर नेम्स भी हैं, उनमें सबसे बढ़कर ये कि पहला जो लफ्ज़ है तबारक, इस सूरह को सूरतुत तबारक भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? पहला लफ्ज़ इस सूरह का ये है और उसी से रिलेट करके। इसके बाद अगर दीगर अस्मा पर गौर की जाए तो ये सूरह चूँकि अज़ाब कब्र से निजात देने वाली है, इससे मुतालिक ऑथेंटिक अहादीस भी मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब, गुस्से, अज़ाब को रोकने वाली ये सूरह है। ठीक है, इसीलिए इसके दीगर और भी नेम हैं। ठीक है, मुंजियह भी कहा जाता है यानी निजात देने वाली, और वाक़ियह भी कहा जाता है। अब याद रहे वाक़िया और वाक़िआ, वाक़िआ जो है वो वाक़या होने वाली क़यामत का ज़िक्र है ना, तो सूरतुल वाक़िआ हम पढ़ के आ चुके हैं, तो ये या के साथ है। ठीक है, इसीलिए ये उससे डिफरेंस थोड़ा सा आ गया नेम के हवाले से। ठीक है, और सूरतुल मानिआ भी से कहा जाता है। इन तीनों के मानी बचाने वाले, किसी को महफूज कर दिया जाना, निजात मिल जाना, इसके हैं। इस सूरह को अगर हम कसरत से पढ़ते हैं तो ये अपने कारी के बारे में बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला से डिबेट करेगी, झगड़ा करेगी। अब ये झगड़ा हम आम तौर पे उर्दू में मुस्तअमल लेते हैं झगड़ा, लड़ाई को, लेकिन अगर हमने अभी गुज़िश्ता पारे में सूरतुल मुजादला पढ़ी है और उसमें जो पारा नंबर 28 अभी हम पढ़ के आ रहे हैं उसमें सूरतुल मुजादिला है और मुजादिला के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? बहस व तकरार ही। ठीक है, और वहाँ एक औरत का वाक़या ज़िक्र किया गया जिसने अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर एक मुस्तरिब
ایک بے چینی والی کیفیت میں اپنی بات سامنے رکھی، سارا حال دل کہہ ڈالا، اور اس بے چینی کی حالت میں وہ جس طرح سے بولی، جس طرح سے وہ اس کے الفاظ کی ادائیگی تھی، جس طرح سے اس نے اپنا مقدمہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھا، تو اس چیز کو، اس ڈیبیٹ کو قرآن کریم نے مجادلہ کہا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا وہ نام بھی رکھا گیا۔ تو ڈزنٹ مین کہ جو ہماری مستعمل اردو میں جھگڑا کرنا مراد ہے وہی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کسی ڈیبیٹ اور میننگ فل پرپز میں کوئی ایک مکالمہ کیا جا رہا ہو تو اس کو مجادلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ شفاعت کرے گی، اسی لیے اسے سورۃ الشافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ موسٹ فیملیئر نیم از سورۃ الملک۔ دین اس کے بعد باقی نیم بھی آتے ہیں کہ کہیں ایم سی کیوز میں ہی آپ کے نام سن لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو، آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا سورۃ الشافعہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ڈائریکٹلی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون سی سورہ قرآن کریم میں، تو ایسی ہے نہیں، تو ہم ڈفرینٹ نیم سے بھی ہمیں اس سورہ کا معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل سورۃ المجادلہ، اس کے بارے میں MCQs آ جاتا ہے تو آرام سے بندہ کلک کر دیتا ہے، جی قد سمع اللہ بارے میں آتی ہے اور وہ فرسٹ سورہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجادلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس سورہ کا یہ دوسرا نام ہے، اگر MCQs میں 3 نیم اور دے دیے جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ دے دیا جاتا ہے تو پھر انسان آٹومیٹیکلی سمجھ جائے گا کہ اس سورہ کو مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ جھگڑا کرے گی، بحث کرے گی، اسی لیے اس کو کہا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان نیمز کو اس طرح سے بھی ہم یاد رکھتے ہیں، اس کا ریزن اور لاجک یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سی اور صورتیں ہیں، ان کے بھی ڈیفرنٹ نیمز ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے سورۃ الدہر ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سورۃ غافر ہے، سورۃ المؤمن، سیم اس طرح ایک سے زیادہ نام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں ایک ہی سورہ کے، لیکن ان میں سے ایک فیملیئر ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں، تو اٹس بیٹر فار جنرل نالج کہ ہمیں اس سے ریلیونٹ دوسرے نیمز بھی آتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں اور اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ اس سے متعلق دیگر بھی ہیں، دیگر کتب احادیث میں ذکر بھی ہیں، لیکن میں نے کچھ ایک دو ہی یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھوں گی جو کہ صحیحین میں سے ہیں، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نادانستہ طور پر یعنی بے دہانی میں خیمہ نصب کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ خیمہ جو نصب ہوا ہے وہ ایک قبر کے اوپر ہے، لیکن مجھے پھر معلوم پڑا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس کے اندر سے مجھے ایک آواز آ رہی تھی، آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور یہاں تک کہ اس نے وہ سورہ مکمل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی بات سن کر ارشاد فرمایا، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد سے ہے، اس کا حوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورہ ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ واٹ ڈز اٹ مینس؟ مجادلہ، اس سے ریلیٹ کریں آپ، ٹھیک ہے، اتنی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا، ایسا مقدمہ پیش کرے گی۔ اچھا، یہ فضیلت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام کریں، فرائض کو نہ چھوڑیں، فرض کو چھوڑ کے مستحب، فضیلت والی چیز، نفل، ان چیزوں کو ایڈوپٹ کرنا اور سمجھنا کہ دیٹ وڈ بی انف، تو اس وے میں ہم رونگ ہیں۔ اس
کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص نماز عشاء نہیں پڑھتا لیکن اس کو سورہ ملک یاد ہے، زبانی یاد ہے، وہ اس کو رات کو لیٹتا ہے، پڑھتا ہے سکون سے، اس نے فرض چھوڑا، اب وہ اس چیز پہ خود کو ریلیکس نہیں رکھ سکتا کہ یہ سورہ ملک مجھے ایسے بخشوا دے گی، ڈزنٹ مین، ٹھیک ہے، کسی چیز کی فضیلت قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے، احادیث میں بیان ہو رہی ہے، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ عمل کے اعتبار سے ہم دوسری چیزوں کو ترک کر دیں، کہ اگر یہ ایک چیز ہے اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہے تو اس کو بونس سمجھتے ہوئے اپنائیں، اس کو دیٹ وڈ بی انف سمجھتے ہوئے نہ اپنائیں، ٹھیک ہے، کہ باقی ساری چیزیں ایک طرف، یہ کام کر لو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال سورہ ملک کے مضامین کی طرف اب ہم چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس سورہ کی ابتدا کے حوالے سے۔ تو ابتدا میں اللہ کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے سے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ذکر ہے؟ آگے چل کے مضمون جب ہم پڑھتے ہیں اس سورہ کو، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے اور ان آسمانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، انہیں ستاروں سے مزین کیا اور ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ یہ شہاب ثاقب ہیں، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں ان میں، ٹھیک ہے، اور کون سی سورہ ہے وہ؟ ذہن پہ زور ڈالیں، ومالیہ پارہ نمبر 23، ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کریں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سورہ جو ہے وہ سورہ یاسین ہے جو 22 سے چلتی آ رہی ہے، اس کے بعد سیکنڈ سورہ ہے اور اس کے بالکل آغاز میں پہلے رکوع میں ہم نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی، اس کے بارے میں سرچ کریں، ان لیکچرز کو ریوائز کریں اور پھر آپ کو شہاب ثاقب کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ بہرحال جب ہم لیکچرز کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ریوائز بھی کر لیں گے دوبارہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمانوں کو بلند کیا، پھر پروٹیکٹ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ایمان والے کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں۔ نعمت کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے، شکر سیکنڈ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، یا ہم کسی کو اگر کچھ سجیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر کیا کرو، تو ہمیں الحمدللہ کانسیپٹ ہے کہ شکر اللہ کو پسند ہے اور ہمیں شکر کرنا چاہیے، لیکن شکر سے پہلے والا جو سٹیپ ہے وہ پہچان ہے۔ تو نعمت کو پہچاننے کا گن سیکھیں، محنت کو پہچاننے کے طریقے پر تدبر کریں۔ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی میں آج ہی ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان سے بات کر رہی تھی اور ڈسکشن میں ہی یہ جاری تھا، انہوں نے بہت پیاری بات کہی اور بات کو مختصر کرتی انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں بہت سے شکوے آ رہے تھے، لیکن پھر میں نے اپنی نعمتوں کو دیکھا جو اللہ نے مجھے دی تھی، تو وہ شکوے ایک لمحے کے لیے میرے ایسے سامنے سے چلے گئے، پھر شیطان جو ہے اس نے مجھ پر حملہ کیا، پھر وہ شکوے میرے سامنے ڈھیر بن کے آ گئے، پھر میں نعمت کو سوچوں، پھر مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ تو وہ سوچ کیوں رہی تھی بار بار نعمتوں کو؟ وہ پہچان رہی تھی، اس نے اپنے ارد گرد ان چیزوں کو دیکھا جو اسے حاصل تھیں، تو اس کے ذہن سے وہ غم نکل گیا جو اس کو لا حاصل رہا یا آ کر چھن گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ پہچان از دا مین تھنگ، ٹھیک ہے۔ ہم جب آئیڈینٹیفائی کریں گے، جب ہم ریکگنائز کریں گے، تب ہی ہم اس کی قدر پہچان پائیں گے، تبھی شکر نکلے گا، ورنہ زبانی کلامی شکر اللہ کا یا الحمدللہ صرف زبان کی حد تک، تو شاید ثواب تو مل جائے لیکن حق نہیں ادا ہوگا، اور شاید لَأَزِيدَنَّكُمْ والا فارمولا بھی نہ اپلائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو شکر کریں، دل سے کریں، ٹھیک ہے، عمل سے ثابت کریں، ٹھیک ہے، زبان سے اظہار، پھر اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کفار مکہ کا ذکر آتا ہے اس سورہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں،
کیونکہ ان سے پہلے کافر بھی اپنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اس سورہ کے آخر میں مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ تو یہاں پر اس سورہ کے مضامین کو سمرائزڈ فارم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، انشاءاللہ ہم تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ سورۃ التحریم کے ساتھ اس کی مناسبت پڑھ لیتے ہیں کہ پہلی مناسبت کیا ہے سورۃ التحریم کے ساتھ اس سورہ کی، کہ کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کافرہ بیویوں کی مثال بیان کی گئی تھی، کہاں؟ سورۃ التحریم کے آخر میں۔ اور مسلمانوں کے لیے کون سی مثال بیان کی گئی تھی؟ فرعون کی مومنہ بیوی حضرت عاسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثال بیان کی گئی۔ اور یہ صورت اللہ کے علم کے احاطے، تدبیر اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں جو عجائبات چاہے ظاہر فرماتا ہے، اور وہی عجائبات کا ذکر سورۃ الملک میں ہے، اور انہی کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا گیا، انہی حدود کو ڈیفائن کیا گیا کہ مومنین کی حدود کیا ہیں اور مومنین کا ریوارڈ کیا ہے، اور انکار کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔